अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हादी मनान टीवी है और मैं हूं आपका मेज़बान जमील मलिक। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान में मौजूदा जो माशियत की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से गुज़र रहा है और उसके असरात जो पाकिस्तान की सलामती पे और 22 करोड़ अवाम पे उसके क्या असरात हैं और इनका क्या हल किया जा सकता है। इस सिलसिले में आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है जनाब हादी अब्दुल मनान साहब को, ताकि वो इस सूरत हाल पे अपने नुक्ता नज़र पेश करें और बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं उन पर अपना हज़ार ख्याल करें। जनाब हादी अब्दुल मनान साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील मलिक साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि जमील मलिक साहब ने बताया, ये हादी मनान टीवी है और मैं हूँ हादी अब्दुल मनान, कैमरामैन जमील मलिक के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान यूँ तो एक तवील अरसे से माशी ज़बूं हाली का शिकार है, मगर जो आजकल सूरत हाल है ये इससे पहले कभी न थी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका इदारे ने बताया है कि पाकिस्तान में 90 लाख मज़ीद का लफ्ज़ है, 90 लाख मज़ीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद का मतलब ये है कि असल में इससे ज़्यादा है, अब मज़ीद 90 लाख हो गए और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रेजिडेंट नुमाइंदे ने ये भी कहा है कि ये तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जल्द ही 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। ये 1.5 करोड़ लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी वो लोग जो 3 वक्त खाना नहीं खा सकते, जो अपनी ज़रूरियात, इंतहाई ज़रूरियात जो हैं वो बिल्कुल ही पूरी नहीं कर सकते, मगर जो मुश्किल से पूरी कर रहे हैं वो गरीब लोग जो हैं वो 22 करोड़ अवाम में से ज़्यादा अक्सरियत में हैं। और जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें हर वक्त एक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का हमारे सरों पर ख़तरा मंडलाता रहता है। नाज़रीन, इसकी ये जो सूरत हाल, ये जो संगीन सूरत हाल मईशत की पैदा हुई है, इसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी में भी पिछले दिनों 2 इजलास हुए, एक शायद 2 तारीख़ को और एक 4 तारीख़ को हुआ था। उसमें सारी बहस के बाद जो कमेटी जिस नतीजे पर पहुंची वो ये था कि जब तक मईशत बहाल ना हो, मईशत ठीक ना हो, मईशत मजबूत ना हो, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मजबूत नहीं हो सकती। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? नाज़रीन, इसकी एक वजह तो साबका इमरान खान की हुकूमत की नाक़स माशी पॉलिसियाँ, दूसरी वजह आलमी सतह पर आने वाली कोरोना की
وبا ہے، اور تیسری وجہ پاکستان میں ان دنوں جو سیلاب آیا ہے اس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سیلاب کی زد میں آئے سیلاب کا شکار ہو گئے، اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے خلیل ہاشمی کے مطابق اس وقت 80 لاکھ لوگ ابھی بھی اس وقت بھی بے گھر ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے جن کے گھر بہہ گئے، تباہ ہو گئے، ٹوٹ کا شکار ہو گئے، اور ابھی تک وہ کھلے آسمان کے نیچے بے گھر ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت مایوسی کی اس وجہ سے کیفیت تھی کہ عمران خان نے IMF سے جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، توڑ دیا، اور IMF نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اب دوست ممالک جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک IMF اتفاق نہیں کرے گا وہ بھی مدد نہیں کرے گی۔ اب کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ IMF کی نویں جائزے کے لیے ٹیم پاکستان آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ IMF کی مینیجر IMF کی کوئی سینئر عہدیدار ہیں، ان سے ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو بتایا کہ اگرچہ عمران خان نے معاہدے کی پابندی نہ کر کے ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا تھا، مگر ہم نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے اس معاہدے کو پورا کیا ہے، اور ہم آئندہ بھی ان تمام شرائط پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ صورتحال کچھ امید افزا نظر آ رہی ہے، مگر سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا معیشت محض قرض پر بحال ہو سکتی ہے؟ صرف قرض لے کر معیشت کو درست کیا جا سکتا ہے؟ HM TV کا، ہادی منان TV کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ مضبوط ایسی پالیسی بنانا ہوگی جس سے مستقل طور پر معیشت بحال ہو۔ قرض معیشت کو بحال کرنے کا، معیشت کو مضبوط کرنے کا، معیشت کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اس پہ لانے کا قرض کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، اس کا ہمارے ہاں بہت سے ایسے اخراجات بھی ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ جیسے مراعات یافتہ جو طبقہ ہے ہمارے ملک میں، جو ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے، اس کی مراعات کم کی جائے۔ اگر وہ سرکاری عہدیدار ہیں تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی
بھرپور مکمل وہ مراعات ملتی رہتی ہیں جو ان کو اپنی ڈیوٹی کے دوران ملتی تھی. ان مراعات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم تو کیا جا سکتا ہے. اس طرح اور ایک طبقہ جو ضروری نہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہی ہو، ایک طبقہ ایسا ہے جو مراعات یافتہ ہے اور جس کے سلسلے میں نہ معلوم کیوں آئی ایم ایف بھی سخت ایکشن نہیں لیتا. اس کی آئی ایم ایف پر انحصار کیے بغیر ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس طرح کے جو اخراجات ہیں ان میں کمی کی جائے اور کفایت شاری کر کے اور غیر ضروری اخراجات کو ختم کر کے ایک ایسا لاہ عمل مرتب کیا جائے، ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جو ہمیں اب خود اپنے آپ پر انحصار کر کے خود انحصاری کی پالیسی اپنا کر ہم معیشت کو درست کر سکیں. کفایت شاری ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس معیشت کی خراب صورتحال کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ناظرین، اس موقع پر ہم عمران خان صاحب سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے. عمران خان جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا مسلسل پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ بات ہے، یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر یہ پراپوگنڈا یہاں سرمایہ کاری کو روک دے گا. کیا عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری نہ ہو، باہر سے کوئی سرمایہ کاری کرنے والی کوئی ٹیم نہ آئے، پاکستان میں بڑے سرمایہ کاری کرنے والے لوگ سرمایہ کاری نہ کریں بلکہ اپنا وہ سرمایہ لے کر باہر چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں؟ یہ پروپیگنڈا ان نتائج پر منتج ہوگا. اس لیے عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے سے اجتناب کریں. اگر وہ ملک کے محب وطن لیڈر ہیں تو وہ یہ پروپیگنڈا نہ کریں. جمیل ملک صاحب، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، میری بات تو مکمل ہوگی. شاہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے پاکستان کو آج جن مسائل کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی طبقہ پاکستان میں موجود ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں یا اور بھی کاروباری حضرات ہیں یا صحافی حضرات ہیں، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ایز اے قوم ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دراصل ہوا یہ ہے، یہ ہمارا ملک ایک کیپٹلسٹ ملک ہے اور کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسے بنانے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مریض مطلب تکلیف میں ہے، مرض کو ٹھیک کرنا ہے. بنیادی ترجیح یہ نہیں ہوتی، بنیادی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے رقم بنا کے شام کو جانا ہے وہ پوری ہوئی کہ نہیں. وہ تڑپتا رہے، اس کی فیس نہیں آئی تو وہ نہیں دیکھے گا. اسی طرح سے استادوں کا حال ہے، اسی طرح سے صحافیوں کا حال ہے. صحافی بھی، میں خود صحافی ہوں مگر صحافت میں جو ایک زرد عنصر شامل ہو گیا ہے بدقسمتی سے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ پیشے ہیں جن کو مقدس پیشے سمجھا جاتا تھا. تعلیم کا شعبہ یا صحافت کا شعبہ، ادب کا شعبہ، نہ کسی کو
سچا ادیب رہنے دیا گیا ہے، نہ کسی کو سچا صحافی رہنے دیا گیا ہے، نہ کسی کو سچا استاد رہنے دیا گیا ہے، نہ کسی کو سچا ڈاکٹر رہنے دیا گیا ہے، نہ کسی کو سچا انجینئر رہنے دیا گیا ہے، اور یہ سارا اس نظام نے کیا ہے، کسی بندے نے نہیں کیا، صحیح، یہ کسی فرد کا رول انفرادی، نہیں ہے، جی۔ اس سسٹم میں ایسا ہی ہوگا۔ شاہ صاحب، پچھلے 76 سالوں سے پاکستان جب سے بنا ہے تو عام طور پر رائے عامہ یہی پائی جاتی ہے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے پاکستان سے کیا کمایا یا پاکستان نے مجھے کیا دیا۔ اس وقت جو نازک صورتحال اس درپیش ہے ہمیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا، میں دوبارہ سے وہی سوال ہوگا، عوام ایز اے نیشن ہمیں حکومتی ادارے یا حکومتی جو لوگ ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں اس نظام کی جو بھی ہیں، ایز اے قوم ہمیں کیا، ہمیں یہ کب ہم سوچیں گے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا یا اس صورتحال میں ہمیں کیا دینا چاہیے ہمیں پاکستان کو؟ دراصل جو ایک قومی شعور ہوتا ہے نا، وہ ہمیں پیدا نہیں ہوا۔ ہم من حیث القوم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ جی، اس احساس کمتری کی وجہ سے ہم انفرادی سطح پر سوچتے ہیں، اور اجتماعی سطح پر بھی، چونکہ ہم میں خود مطلب ایک جو اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے، خود داری کا احساس ہوتا ہے، خودی کا ہوتا ہے، وہ ہے نہیں۔ ابھی تک ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام پر ہی چل رہے ہیں زیادہ تر۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم من حیث القوم سوچنا نہیں شروع کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ شعور کی وجہ سے ہوتی ہے نا، تو شعور کیسے آتا ہے؟ تعلیم سے۔ تو ہمارا تعلیم کا جو نظام ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں تعلیم کا نظام ٹھیک ہوگا تو لوگوں کی سوچ تعلیم ٹھیک کرے گی، سوچ ٹھیک ہوگی، شعور پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا تو لوگ ایک قوم کی حیثیت سے سوچنے لگیں گے۔ جب قوم کی حیثیت سے سوچیں گے نا، اجتماعی سطح پر سوچیں گے، تو حالات تب ٹھیک ہوں گے۔ شاہ صاحب، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک سوال، جو ایک تلخ سوال ہے، وہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جو انٹلیکچوئلز کا رول آج کل کے معاشرے میں یا آج کل کے دور میں انٹلیکچوئل کا رول ہے، بڑی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا، انٹلیکچوئلز کا تعلق قلم سے ہے جی، زیادہ۔ جی، ایک وقت تھا جب قلم جو ہے وہ صرف ادب برائے ادب اور تفریح کے لیے ہی لکھا جاتا تھا، وہ ادب ہو یا فنون ہو۔ جی، مگر پھر یہ شعور پیدا ہوا کہ زندگی کے لیے بھی ادب لکھا جانا چاہیے۔ جی، تو جب زندگی کے لیے لکھا جانے لگا، جی، تو یہاں کی جو مقتدر قوتیں تھیں، انہوں نے مطلب ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، جی، اور وہ جو اجتماعی خارجی سطح پر جی، انٹلیکچوئل کام کر رہے تھے، جی، وہ رک گیا، جی، اور پھر ایک دفعہ پھر سے انفرادی اور داخلی سطح پہ کام ہونے لگا۔ تو اس لیے مطلب جب تک اجتماعی سطح پر اور خارجی سطح پر انٹلیکچوئلز اپنا رول ادا نہیں کریں گے، یہ مطلب شعور بھی پیدا نہیں ہوگا، عوام میں شعور بھی پیدا نہیں ہوگا۔ زندگی ہے تو ادب ہے، ادب اور انٹلیکٹ برائے زندگی ہونا چاہیے، برائے فن نہیں ہونا چاہیے، صرف برائے فن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ برائے زندگی ہونا چاہیے۔ جب آپ انٹلیکچوئل اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی دانش کو
اپنے فن کو زندگی کے لیے استعمال کریں گے تو ہی شعور پیدا ہوگا، تو ہی کوئی اجتماعی سوچ پیدا ہو ہوگی۔ سکے۔ تو چونکہ وہ یہ جن قوتوں کو یہ مطلب بات موضوع مطلب نہیں لگا کھاتی تھی، جی انہوں نے اجتماعی سطح پہ لکھنے والوں اور فن تخلیق کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی، اور پھر وہی داخلی اور انفرادی سطح پہ ادب تخلیق ہونے لگا اور فن بھی تخلیق ہونے لگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خارجی اجتماعی صورتحال کو ادب و فن کا موضوع بنایا جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو داخلی کیفیت ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس پر تو ہمیشہ سے کام ہوتا ہی آیا ہے، بے شک۔ مگر جو ہمارے ارد گرد زندگی ہے، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی سنگین حقیقتیں ہیں، سنگین صورتحال ہے، اس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو فیض نے کہا ہے اٹھی جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے۔ اب بھی وہ ناظرین، اب میں اسی سلسلے میں ایک بات میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک شاہ صاحب کا تعلق ہے، قاضی عبدالمنان صاحب کا، جو کہ ایک سینئر صحافی اور ادب نگار اور ادب سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، حال ہی میں انہوں نے ایک بڑی اچھی کاوش، ان کی کتاب اسی سلسلے میں آئی ہے۔ خود تو یہ اس جدوجہد میں ابھی بھی وہ کردار ضرور ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام، جو شاعری کی جو کتاب ہے، ان شاہ صاحب آپ خود ہی اس کا تھوڑا سا بتا دیں۔ انتقاد شعر و ادب، انتقاد شعر و ادب کتاب کا نام ہے، انتقاد شعر و ادب، اور اس پر میں نے بہت سے مضامین اس میں اسی موضوع پہ لکھے ہیں جی جو آپ نے سوال کیا ہے، جی کہ اس پر کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں وہ پوری تاریخ جو اجتماعی خارجی جدوجہد کی فنکاروں اور قلم کاروں کی تاریخ ہے وہ ساری بیان کی ہے، وہاں سے لے کر وہ جہاندار شاہ کے زمانے سے جی جن شاعروں کو پھانسی اس نے دے دی اور جنہوں نے مطلب اس کے ظلموں کے خلاف لکھا، وہاں سے لے کر آج تک کی تاریخ۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1935 میں ترکیب پسند مصنفین کی انجمن قائم ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ وہ انجمن، اس کا یہی مطمع نظر تھا کہ صرف ہمیں داخلی اور جو انسان کی انفرادی کیفیات ہیں انہی کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی اتنی وسیع اور سنگین حقیقتیں ہیں ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو وہ 1935 میں بنی، جب پاکستان بنا تو پاکستان میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ جی تو اس کے بعد تو بہرحال یہ ہے کہ اس کتاب میں، انتقاد شعر و ادب میں نے اس موضوع پر کافی سارے مضامین شامل کیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، ہم آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازا۔ تو ناظرین، یہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یہ گفتگو اس سلسلے میں ابھی ایک نئے پروگرام میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گی، جو کہ ہم ابھی دوبارہ سے اسی موضوع کی، کیونکہ ابھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں ڈسکس کریں گے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے، اور ہمارے چینل ہادی منان ٹی وی HM TV کو سبسکرائب کریے، تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں، اور جو کہ معلومات پہ مبنی ہوتی ہیں، جو کہ اسلامی اور ہر موضوع پہ آپ کو وہاں پہ ویڈیو مل جائیں گی۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔